अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युकीमुन सलाता व यूतuz ज़काता। अल आया। कुरान में कई जगह नमाज के साथ ज़कात का जिक्र है, और ज़कात ईमान के बाद इस्लाम का दूसरा रुकन है। इबादत में पहले नमाज का जिक्र है, फिर कुरान, फिर ज़कात का बयान है। और इस लिहाज से अल्लाह ताला ने कुरान में 32 जगह नमाज के साथ मिलाकर ज़कात का जिक्र इरशाद फरमाया, और उसके सिवा अलहदा भी कई जगह ज़कात का जिक्र है। तो ज़कात इस्लाम का दूसरा रुकन है और बहुत ही अहम तरीन रुकन है, इसलिए अल्लाह ताला उसको नमाज के साथ बयान फरमाए हैं और इसकी बहुत ताकीद फरमाई गई है। अहादीस मुबारका में भी बहुत ताकीद है नमाज के साथ साथ ज़कात की भी। जब अल्लाह ताला और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात को नमाज से मुत्तसिल फरमाए हैं, तो फिर इसका अंदाजा कर सकते हैं कि ज़कात की क्या फजीलत है, अल्लाह पाक को इसकी किस कदर ताकीद मंजूर है। यही वजह है कि इसके अदा न करने वालों को ऐसे सख्त अजाबों की खबर दी गई है कि इनका ख्याल व तसव्वुर से ही ईमान वालों का दिल कांप उठता है। उनको सुनकर कभी कोई ईमानदार जुर्रत नहीं कर सकता कि ज़कात की अदाई में जरा बराबर भी तामुल करे या ताखिर करे। नमूने के तौर पर 2 आयतों का तर्जुमा अर्ज करती हूँ। एक आयत है जो आल इमरान की है। आयत का तर्जुमा ये है कि और जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल की ज़कात देने में बुखल करते हैं, वो ये ना समझें कि बुखल उनके लिए मुफीद है, बल्कि वो यकीन कर ले कि वो इनके लिए बुरा है। अनकरीब क़यामत के दिन जिस चीज के साथ उन्होंने बुखल किया है, उसका तौक उन्हें पहनाया जाएगा। इस आयत करीमा की वजाहत में हदीस शरीफ में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो इसकी ज़कात अदा ना करे, तो इसका वो माल क़यामत के दिन उनके सामने एक काले सांप की शक्ल में जाहिर किया जाएगा, जिसके 2 नुक्ते होंगे, और वो उसके गर्दन में लिपट जाएगा और उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, तेरा खजाना हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत शरीफा की तिलावत फरमाई, या सबन लजना यफकुलून की आयत। और दूसरी आयत और एक आयत है ज़कात के बारे में, तो बहुत सी आयतें। अब यह आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 34 है, और एक आयत का आपको तर्जुमा सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तर्जुमा यह है, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, ज़कात नहीं देते, तो ऐ नबी, आप इन लोगों को एक दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए, जिस दिन के वो सोना चांदी दोज़ख के आग में गर्म किए जाएंगे, फिर उससे उनकी पेशानी और उनके पहलुओं को दाग दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये वही सोना चांदी है जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, बस अब जो तुमने जमा किया था उसका मजा चखो। इस आयत करीमा की मजीद तौज़ीह वजाहत हदीस शरीफ में इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई रुपया दूसरे रुपये पर ना रखा जाएगा, ना कोई अशरफी दूसरे अशरफी पर रखी जाएगी, बल्कि ज़कात ना देने वाले का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि लाखों करोड़ों रुपये जमा किए हों तो भी हर रुपये का जुदा गाना दाग होगा। अल्लाह अकबर, ऐसी सख्त वईद है, सुनने से कलेजा लरसता है। इसी ताकीद का तकाजा ये था कि जब अरब के बाज़ कबाइल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद चाहा कि ज़कात ना दे, जो अभी अभी इस्लाम कबूल करे थे, वो लोग ऐसा सोचे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जिहाद का इरादा फरमाया।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جہاد فرماتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کی جان اور مال ہماری طرف سے مامون ہے۔ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق سمجھا اس سے میں ضرور لڑوں گا۔ خدا کی قسم، اگر وہ بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا اگر وہ نہ دے تو میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، بس میں سمجھ گیا کہ وہ حق پر ہے۔ جہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اس قدر وعیدیں ہیں، وہی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں بھی ہیں، اجر و رحمت کے وعدے بھی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر قیامت پر ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں جن کو ہم بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے۔ پھر اور ایک آیت ہے وہ رحمتی وسیعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ یہ آیت سورہ اعراف کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، پس عنقریب میں ان لوگوں کو ان کے لیے مقرر کر دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک آیت شریفہ ہے جو سورہ مومنون کی ہے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ ترجمہ ہے بے شک فلاح پا چکے، کامیاب ہو گئے وہ ایماندار جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو اس آیتوں میں اتنی باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو نمازوں میں خشوع کرنے کا ذکر ہے، یعنی خشوع کے معنی اللہ کا خوف دل میں نماز کے وقت اللہ کا خوف دل میں غالب رہنا ہے، اور نماز پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، دل و جان سے متوجہ ہو کر پڑھنا ہے، اور وہ بیکار باتوں سے الگ رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بولتے بیکار باتوں سے بچنا ہے۔ تو بیکار باتوں کی بہت لوگوں کو عادت رہتی ہے جس سے نہ سننے والے کو فائدہ نہ بولنے والے کو فائدہ۔ ایسی باتیں گناہوں میں لکھی جاتی ہیں۔ جیسا معلوم ہے سب کو کیا ہمارے دو کندھوں پر فرشتے ہیں، جو بائیں ہاتھ کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے تو جتنی بیکار باتیں ہمارے منہ سے نکلتے ہیں وہ سب گناہوں میں لکھی جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ بیکار باتوں سے بچنے والے ہیں اور وہ لوگ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تم کو پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے ہے، تو زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ہمارا مال بھی ضائع ہونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے جو احکام ہیں قرآن و حدیث میں، وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ سال پر جس پر مال کا سال گزر جائے، یعنی کسی کے پاس اگر اتنا مال ہو کہ ان کی ضروریات زندگی کے بعد ایک سال مال سے گزر گیا تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے کون سا بھی مہینہ ہو۔ مگر رمضان میں دینے کا رواج اس لیے پڑ گیا
کہ رمضان میں اکثر لوگ روزہ رہتے ہیں تو غریب روزے داروں کو بھی رمضان میں کچھ اچھا کھانے پینے کا موقع مل جائے تاکہ روزے میں طاقت ہو. اور عید کے وقت فطرہ دینے کا بھی اس لیے پڑ گیا کہ عید کی خوشیاں غریبوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ وہ بھی کچھ اچھے کپڑے وغیرہ. تو زکوٰۃ رمضان میں اس لیے دینے کا رواج پڑ گیا. اور رمضان کی ہر نیکی 70 درجے زیادہ ہوتی ہے اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بن گیا ہے، مگر رمضان ہی میں دینا نہیں ہے. اور اگر کسی کا سال جو ہے رمضان سے 2-3 مہینے پہلے ان کا سال ختم ہو گیا ہے، تب وہ لوگ 3 مہینے دیر تاخیر نہیں کرنا ہے زکوٰۃ دینے میں، بلکہ اسی وقت زکوٰۃ اپنے مال سے گن کے علیحدہ کر لینا ہے، الگ سے بیگ میں رکھ دینا ہے، اور اب جب جو آتے گن کو دینا ہے. اور زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت کرنا ہے. بغیر نیت کے اگر کوئی سال تمام تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہے، جو غریب جو ضرورت مند آ گیا اس کو دیتے رہے، پھر بعد میں ہم بولے کہ جو ہم دیے تھے سال تمام وہ سب زکوٰۃ ہے بولتے زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی. زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ نیت کرنا شرط ہے زکوٰۃ کے لیے. تو جس وقت اپنے مال میں سے حساب کر کے گن کے پورا مال، جو زکوٰۃ کا جتنا مال نکلتا ہے، جس زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ اب آگے عرض کروں گی کہ کس مال پر کتنی زکوٰۃ دینا ہے. تو کل مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے. خیر، تو جس پر سال گزر جائے تو ان کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو اب سال اگر رمضان سے 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے اگر سال ختم ہوگا تو اسی وقت آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی نیت کر کے زکوٰۃ کا حساب کر کے اتنا مال الگ کر کے رکھ دینا، اور پھر یہ سوچنا کہ جب بھی موقع ملے دے دیں گے، تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا، پھر باقیہ کا پورا مال رمضان میں دے دینا. اس طریقے سے کرنا. یہ اپنا مال کو ہمیشہ کے لیے رمضان ہی کا بنانے کے لیے ایک وقت پہلے دے دینا، وقت آنے سے پہلے دے دیا تو اس کے بعد رمضان میں دے دینا تھا، پھر ہر سال رمضان دیتے رہ سکتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، یہ اپنی آسانی کے لیے ہے. خیر، زکوٰۃ تو اس طریقے سے زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اس کے لیے بڑی فکر کرنا چاہیے جس کے پاس مال ہے. اور اللہ تعالیٰ جو مال دیا ہے، اللہ کا مال اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، وہ بھی صرف 40واں حصہ دینا ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار دینا ہے، کوئی ہر مہینہ ہر روز تو دینا نہیں ہے. تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ذرہ بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ بڑی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا کہ اللہ آج ہم کو زکوٰۃ دینے کے قابل بنایا. اگر ہم کو زکوٰۃ لینے والوں کو بناتا تو کیا کر لیتے تھے. یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زکوٰۃ دینے والوں میں بنایا ہے، لینے والوں میں ہم کو نہیں بنایا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تہہ دل سے خوشی یہ مال میرے مالک کا دیا ہوا مال ہے، یہ اس کی فرما برداری میں مجھے دینا ہے. اور دینے سے ایک تو اللہ کی فرما برداری ہے، دینا ضروری ہے، اس کا دیا ہوا مال ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا مزید انعام دیکھیے کہ وہ دینے والوں کے لیے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے قرآن میں فرماتا ہے، اور نہیں دینے والوں کے لیے عذاب کا ذکر بھی فرماتا ہے، تاکہ کسی حال میرے بندے زکوٰۃ دیں اور گناہوں سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں. خیر، زکوٰۃ بھی اسلام نماز کی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی امت پر فرض تھی، البتہ اس کی تعداد اس کا مال کی حد بندی میں اور اس کے تعداد میں اختلاف تھا. ہماری اسلام میں بہت آسان احکام ہے، اگلی امتوں پر اتنی آسانی نہیں تھی. مختصر یہ کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا جس قدر ذکر ہے اور کسی عبادت کا اس قدر ذکر نہیں ہے. ہاں، اور رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم زکوٰۃ کے سوا بھی اللہ اگر دیا ہے تو زکوٰۃ کے سوا بھی رمضان کے مہینے میں دیتے رہنا ہے، کیونکہ رمضان کی ہر نیکی 70 درجے زیادہ ہے. اور رمضان کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی کہ طوفان اور آندھی کے الفاظ لکھے، طوفان اور آندھی کی طرح بے حساب اللہ کے نام پر دیتے رہتے تھے. تو اللہ کے نام پر دینے کے بے حساب فائدے ہیں، بے حساب اجر ہے، وہ کسی موقع پر علیحدہ ذکر کیا جائے گا. زکوٰۃ کے سوا بھی دیتے رہنے کا بہت بڑا ثواب ہے. تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور اکثر اس کا ذکر دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ واقع ہوا ہے.
اس ترتیب پر فقہا نے کتاب الزکات کو بھی کتاب صلات کے ساتھ متصل رکھا ہے، اور یہ زکات کی فضیلت کی بیان دلیل ہے۔ عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ نماز کے بعد روزہ، مگر ویسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہر جگہ نماز کے ساتھ زکات کا ذکر ہے، اور اس کو شرع کے حساب سے ایک کچھ مقررہ مال ہے، وہ بھی اتنا کم کہ 40واں حصہ تک کتنا کم ہوتا ہے، بالکل کل مال کا اتنا اللہ کے نام پر دے دینا ہے، اور صرف جس کو بھی دے رہے ہیں اس کو بلا کسی معاوضے کے، کسی محنت کے بدلے نہیں، بلا کسی معاوضے کے خالص اللہ کے لیے مسلمان کو دینا ہے، اور سیدوں کو ہرگز نہیں دینا ہے۔ اور کس کس کو نہیں دینا ہے میں ابھی آگے عرض کروں گی۔ زکوٰۃ کا حکم ہر مسلمان عاقل بالغ پر، خواہ مرد ہو یا عورت، سب پر فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق ہے، ادائی میں تاخیر کرنے والا بڑا گناہگار ہے، اور ادائی سے روکنے والا مستحق قتل ہے۔ بعض اس قسم کے لوگ رہتے ہیں، اللہ بچائے، کہ خود نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی نیک کام کرنے میں روکتے ہیں، ایسے قسم کی باتیں کر کے کہ اب کسی کو ضرورت نہیں ہے، ایسا ویسا کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ مرد دینا ہے یا گھر کے بڑے دینا ہے، گھر کے ساس ہیں تو ساس دے دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ جس کا مال ہے انہوں زکوٰۃ دینا ہے۔ بیٹی کا مال ہے تو بیٹی دینا ہے زکوٰۃ، اس کا شوہر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مال عورت کا ہوتا ہے تو عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے، شوہر کے اوپر نہیں ہے کہ بیوی کی زکوٰۃ دینا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور بہو کا مال ہے تو بہو خود دینا ہے، کہ میرے ساس دے دیں گے، انہوں گھر کے بڑے ہیں، سسرے دے دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کا مال انہوں ہی زکوٰۃ دینا ہے۔ اور زکوٰۃ کا حساب اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا ضروری ہے، میں آخر میں بھول جاؤں گی۔ اہل خدمات شرعیہ ایک فقہ کی کتاب، میں نے مسئلے مسائل کو فقہ کہتے ہیں، فقہ کی ایک کتاب ہے، ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں مگر بڑی مختصر اور آسان الفاظ میں ایک کتاب جامعہ نظامیہ سے چھپی ہوئی ہے، زمانے دراز سے چھپی ہوئی ہے، وہ انگلش میں بھی ملتی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے۔ ہر کتاب میں، ہر گھر میں جیسا قرآن لازم ہے، قرآن رہتا ہے، ویسا ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب رہنا بہت ضروری ہے، جس میں جس وقت آپ چاہیں کھول کر آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم ہونا ہے، فطرے کا، روزے کا، ہر مسئلے مسائل۔ اب ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مگر آپ لوگ بھی جب چاہے جب اس کو کھول کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کب دینا ہے، کتنی دینا ہے، کس کو دینا ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ دینا ہے، مال جس کا ہے انہوں دینا ہے، دوسروں پہ زکوٰۃ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک اپنے زکوٰۃ دینا ہے۔ ایسا ہی قربانی بھی گھر کے ایک بڑے لوگ دے دیے، گھر میں ایک بکرا کٹ گیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس زکوٰۃ کے اتنا مال ہے ان کے اوپر قربانی بھی فرض ہے، اور وہ قربانی ہر ایک اپنی طرف سے دینا ہے۔ گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کے پاس اگر مال ہے تو 6 بکرے گھر میں کٹنا ہے، کیسا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائے گی۔ تو اب زکوٰۃ میں ایک نصاب بنایا گیا ہے، وہ زکوٰۃ کا نصاب صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ نصاب کہتے ہیں کہ جتنے مال پر اسلام زکوٰۃ لازم آتی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہوا تو زکوٰۃ لازم آتی ہے، اس کو نصاب کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، کہ اتنا مال ہوا تو دینا ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ تو اور زکوٰۃ میں ایک بات یہ ہے کہ جو بھی مال ہے ان کے، جس کا بھی مال ہے ان کے قبضے میں رہنا ہے، یہ بھی ایک اس کی تشریح ہے، سمجھیے۔ اور مال کا حاجت اصلی سے زائد ہونا بھی ضروری ہے۔ گھر کے رہنے کے مکانوں پر، پہننے کے کپڑوں پر، خانہ داری کے سامان پر، سواری کے جانوروں پر، خدمت کے غلاموں پر، استعمال کے ہتھیاروں پر، اہل و عیال کے غلے اور کھانے پینے کی چیزوں پر، سونے چاندی کے سوا دوسرے تمام آرائشی برتنوں پر، چونکہ اس سے حاجت اصلی متعلق ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ان کتابوں پر جو تجارت کے لیے نہ ہو،
تجارت کے لیے ہے تو زکات فرض ہے. جو تجارت کے لیے نہ ہو، خواہ اہل علم کے پاس ہو یا کسی غیر اہل کے پاس ہو، زکات نہیں ہے. اسی طرح جو روپیہ اور پیسہ کسی خاص حاجت کے لیے رکھا گیا تھا، اس پر سال گزر گیا تو اس کو زکات دینا فرض ہے. جیسا کہ کوئی لوگ ہماری اپنی بچی کی شادی کے لیے رکھ دیتے ہیں، یہ پیسہ شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر رکھے رکھے درمیان میں خرچ ہو گیا، شادی ہو گئی، کوئی بات نہیں. اگر رکھے رکھے وہ ویسا ہی رکھا رہا اور خرچ کا وقت نہیں آیا تو اس پر بھی زکات فرض ہے. نہیں، وہ تو بچی کے نام پہ رکھ دیے تھے ہم، وہ بچی کا پیسہ ہے. اس قسم کے ہیلے بہانے اللہ کا حکم ادا کرنے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب دیا ہے تو اس کے نام پر، اور پھر اس کے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، تو اس کو دینے میں ذرہ برابر بھی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ زکات دینے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا ہے تو ان پر زکات فرض نہیں ہے. وہ قرض، اور کوئی ایسے قرض دار ہے کہ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد ان کے پاس زکات کے اتنا مال نہیں رہتا ہے تو پھر ان پر بھی زکات فرض نہیں ہے. ایسا ہی زکات بعض لوگوں کا قرض رہتا ہے اور جس کا مطالبہ سخت نہ ہو تو جس کو دے سکتے ہیں تو پھر اس کو ٹھہر کے بھی دے سکتے ہیں. اور زکات اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، البتہ جس کا مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ تو اسلام کی طرف سے ہے. اور کسی آدمی پر بیوی کا مہر بھی اگر باقی ہے تو اس پر بھی زکات فرض نہیں ہے، مگر مہر اگر معجل ہو، یعنی جلدی دینے کا لکھا ہوا ہے. مہر میں دو قسم ہوتے ہیں، معلوم ہوگا، ایک معجل عین سے ہوتا ہے، ایک معجل بغیر عین کے ہوتا ہے. جو بغیر عین کے رہتا ہے نا تو اس کا ایسا ہے جو قابل مطالبہ، عام طور پر اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. اس کا مطالبہ تو موت یا طلاق کے وقت ہوتا ہے. تو ایسے مہر کے ہوتے ہوئے شوہر سے زکات ساقط نہ ہوگی بلکہ ادائی واجب ہوگی. قرض اس وقت معنی زکات ہے جبکہ زکات واجب ہونے سے پہلے کا قرض ہو. اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد ہوا ہو تو اس قرض کا کوئی اثر نہ ہوگا، یعنی زکات برابر واجب رہے گی. اور سونے چاندی کے سوا اگر کسی کے پاس سانچے موتی ہے، جواہر ہے، جڑاوی کوئی سامان ہے، زیور ہے، تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اور زکات اس وقت واجب ہے جبکہ وہ مال تجارت کا ہو. اگر تجارت کا مال نہیں ہے تو پھر کسی مال پر بھی زکات نہیں ہے. اگر اتنا زکات کی اتنی مقدار کا مال ہے تو پھر زکات ضرور ہوتی ہے. اگر تجارت کے لیے مال خریدا تھا، پھر بعد میں یہ ارادہ ہوگا کہ تجارت نہیں کریں گے، مال رکھ لیں گے، تو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. مال پر کامل ایک سال گزرنا ضروری ہے. اگر سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب پورا تھا، درمیان میں کم ہو گیا تو اس کمی کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ زکات پوری دینا ضروری ہوگا. اور اس مال کو اپنے مال میں ملا کر زکات دینا چاہیے. اگر تجارت کے لیے رکھے تھے مگر نہیں کرے، تجارت نہیں ہو سکے، تو پھر وہ مال اپنے ذاتی مال میں ملا کر زکات دینا ہے. زکات کے مالک ہونے کے بعد سال گزرنے سے پہلے زکات ادا کر دینا جائز ہے. یعنی ابھی سال نہیں ہوا ہمارے کو، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، 2 مہینے پہلے اگر خیال آئے ابھی ہمارے پاس سال نہیں گزرا ہے تو بھی زکات دے دینا چاہیے. زکات دینے کے لیے زکات دیتے وقت کل مال سے مقدار کو علیحدہ کرتے وقت زکات کی نیت کرنا فرض ہے. اگر زکات دینے کے بعد نیت کی جائے تو اگر مال زکات ابھی جس کو دیے ہیں ان کے پاس رکھا ہوا ہے، ابھی خرچ نہیں ہوا ہے، اس وقت اگر آپ نیت کے لیے تو صحیح ہو جائے گی. اگر وہ مال جس کو دیے ان کے پاس خرچ ہو چکا ہے تو پھر آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ زکات دینا پڑے گا. اگر کسی نے صرف ادائے زکات کی نیت کی لیکن بن جملہ پورا مال میں سے کوئی مال الگ نہیں کیا اور وقتاً فوقتاً بغیر نیت کے کچھ سال بھر دیتا رہا تو زکات ادا نہ ہوگی. زکات دینے میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو یہ بولو کہ یہ زکات ہے،
یہ بولنا ہرگز ضروری نہیں ہے، بغیر بولے کے دے سکتے ہیں، صرف نیت آپ کی نیت کر لینا کافی ہے۔ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ کوئی شخص کچھ کھانا پکوا کر اگر فقیروں کو گھر میں جمع کر کے کھلا دے اور زکوٰۃ کی نیت کرتے ہو، صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جس کو دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو مال کا مالک بنا دے۔ یہ نہیں بولنا کہ ہم آپ کے نام سے بینک پہ رکھ دیے، آپ کے بچے کی شادی کے خود دیں گے، یہ اس طرح کا سننے میں آیا تھا میرے کو، تو ویسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جس کو دے رہے ہیں ان کے حوالے کر دینا ہے مال۔ زکوٰۃ کا مال ایسے شخص کو دینا ہے جو مستحق ہو، اور اس میں نصاب جو اسلام سے مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ کے احکام یہ ہے کہ چاندی سونے میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ کسی حالت میں اور کسی شکل میں ہو یا کسی صورت میں ہو۔ چاندی سونے میں 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، پیسے میں بھی 40واں حصہ ہے۔ چاندی کا نصاب یعنی اتنی چاندی کم سے کم رہی تو زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس کا حساب آج کل کے حساب سے 425 گرام اور 285 ملی گرام ہے۔ سونے کا نصاب 60 گرام 755 ملی گرام ہے۔ حدیث شریف کے جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اس وقت حدیث شریف کے جو الفاظ تھے، اس وقت جو وزن تھا اس کے الفاظ مسخال کا الفاظ ہے، حدیث میں مسخال یعنی 20 مسخال۔ اب سونے کے لیے یہ الفاظ ہے 20 مسخال سونا۔ اب مسخال بولے تو آج کل کے لوگ کیا حساب سے دیں گے، اس لیے اس کا صحیح اندازہ کر کے بہت معلومات کر کے بڑی تحقیق کر کے یہ لکھا گیا ہے کہ 1 مسخال 20 مسخال کے 60 گرام اور 755 ملی گرام ہوتے ہیں۔ اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہے یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں ملا کر زکوٰۃ کی مقدار کے اتنا ہو جائے یا کچھ پیسہ ہے تو سب ملا کر اگر زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور 425 گرام اور 285 ملی گرام سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح 60 گرام اور 755 ملی گرام سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک بات جو ایک مشہور ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہے، جو مشہور بات ہے اس کے بارے میں بڑی تحقیقات کی گئی ہے۔ وہ تحقیقات کے حساب سے جامعہ نظامیہ کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ نصاب یہ ہے کہ 60 گرام، کیونکہ آج کل گرام کا حساب چل رہا ہے، تولے کا حساب نہیں چل رہا ہے۔ 60 گرام 755 ملی گرام سونے کا نصاب ہے اور 425 گرام اور 285 ملی گرام چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ اگر چاندی نصاب سے زیادہ ہے اور یہ زیادہ تر نصاب کے 5ویں حصے کے برابر ہے، مثلا چاندی 85 گرام اور 57 ملی گرام زیادہ ہے، یا سونا اگر 12 گرام یا 151 ملی گرام ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حصہ بھی اسی حساب سے، زکوٰۃ کا پیسہ بھی پھر اسی حساب سے بڑھانا پڑے گا، بڑھتے جائیں گے۔ زیادہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، جس کی مقدار 85 گرام اور 57 ملی گرام چاندی کے لیے ہے، اور اگر 12 گرام اور 151 ملی گرام سونے کے لیے 304 ملی گرام سونا ہے۔ اسی طرح ہر 5ویں حصے کی یعنی زیادتی پر ایسا ہے، ڈبل نہیں ہے بلکہ 5ویں حصے پر زیادہ ہے۔ اب اتنا سمجھو مقرر تو اتنا ہے کہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا مقرر ہے، اب اس کے اوپر زیادہ ہے تو کتنا زیادہ ہے؟ اگر کل مال کا 5واں حصہ اتنا زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حساب بھی کم ہوگا، الگ حساب، اس کا حساب الگ طریقے سے ہے۔ اس لحاظ سے سونے کا نصاب، اگر سونے کا اصل صحیح طریقہ یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دی جائے اور چاندی کی زکوٰۃ اس کے بدلے میں چاندی ہی دی جائے، پیسے کی زکوٰۃ پیسہ دیا جائے۔ سونے کی زکوٰۃ پیسوں کا حساب کر کے دی جائے تو پھر وہ حساب ہر وقت سونے کا دام بڑھتے اور گھٹتے رہتا ہے، سونے چاندی کا، اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا نصاب صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے حکم یہ ہے کتابوں میں کہ سونے کی زکات، اگر کسی کے پاس 40 تولے سونا ہے تو 1 تولہ زکات دینا ہے، اگر 20 تولے سونا ہے تو آدھا تولہ زکات دے دینا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دینا بالکل صحیح نصاب رہتا ہے۔ چاندی سونے کے نصاب میں سونا دے دیے تو ایک جنوں کو جاتا، پیسہ دیے تو 4 غریبوں کو جاتا، ہاں اس کو بھی 2 گرام 4 غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ ہاں سونا ایک ایک کو دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ 2-4 کو بھی دے سکتے ہیں آپ۔ ہر جنس کی زکات اسی جنس سے دینے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی سونے کے سونے سے، چاندی کی چاندی سے زکات دینا ہے۔ اس صورت میں سونا اپنے نصاب کو پہنچتا ہو تو سونے کی زکات، اگر چاندی اپنے نصاب کو پہنچتی ہو تو چاندی کی زکات واجب ہوگی۔ اگر سونا چاندی پر غالب ہے تو کل کا حکم سونے کا ہو جائے گا۔ سونا قیمتاً اعلیٰ اور گرا ہوتا ہے، پر جس کے غالب ہونے کی صورت میں اسی کا حساب ہوگا، یا نہیں تو کچھ سونا کچھ چاندی ہے تو دونوں کو، کچھ پیسہ ہے تو سب کو ملا کر اگر 52 تولے چاندی کی قیمت کے اتنا ہے اگر، تو پھر اس میں سے وہ جب پیسے کی زکات دیں گے ہم، 52 تولے چاندی کا جو آج جس وقت زکات دے رہے ہیں اس وقت کیا دام ہے سونے کا، دینے کے وقت چاندی کا کیا دام ہے، اس حساب سے زکات دینا ہے۔ اگر پیسہ دے رہے ہیں تو جس وقت ہم دے رہے ہیں اس وقت کیا قیمت ہے آج کی، وہ قیمت کا حساب لگا کر زکات دینا ہے۔ چاندی اور سونے میں کسی چیز کا میل ہو یا تانبا وغیرہ ملا ہوا ہو تو اس کا حکم چاندی سونے کا نہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس چاندی بھی ہو اور سونا بھی ہو اور دونوں اپنے اپنے نصاب کے موافق ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ چاندی کو سونا یا سونے کو چاندی قرار دے کر زکات دی جائے، بلکہ ہر ایک کی زکات الگ الگ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی تھوڑا سونا ہے تو وہ سب ملا کر اگر 52 تولے چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو زکات دینا فرض ہے۔ پیسوں کا حساب ہے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی کے اتنا خالی پیسہ ہے، سونا ہے نہ چاندی ہے، تو پھر 52 تولے چاندی کی قیمت کے اتنے اگر پیسے ہیں تو اتنے پیسوں کو 40 روپے کو ایک حصے کے 40 روپے کو 1 روپیہ، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ 40 روپیہ رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، سال گزر گیا اس میں سے ضرورت نہیں پڑی نکالنے کی، تو صرف 40 روپے کو 1 روپیہ کا حساب دینا ہے۔ اسی حساب سے 100 روپے کو 2.5 روپے دینا رہتا ہے۔ کرائے کے مکانوں پر کرائے پر چلانے والے برتن، جو کرائے کے برتن ہے ان برتنوں پر، ان سامانوں پر زکات نہیں ہے۔ اور جس کے پاس جانور ہے، جانور کا حساب تو بڑا تفصیلی بڑا الگ ہے، جس کے پاس بکریاں ہیں، گائے ہے، اس کا اونٹ ہے، وہ حساب الگ ہے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر جس کے پاس ہے تو وہ لوگ اس کو علیحدہ فون کر کے معلوم کر لے سکتے ہیں کہ اگر اتنے جانور ہمارے پاس ہے اس کا کیا حساب ہے۔ اور زکات کی اصل شرط یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو مال کا مالک بنا دینا ہے۔ اس لیے مسجد کے بنانے میں زکات دیے تو ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں کسی کو مال کا مالک تو نہیں بنا رہے۔ آپ درخانہ کھولے یا تعمیر و ترمیم یا راستوں کی درستگی یا مسجد کی تعمیر وغیرہ میں دے تو پھر وہ زکات نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کسی کو مال کا مالک نہیں بنایا جا رہا ہے۔ البتہ مسجد کے کاموں میں اس کے سوا اپنے پیسے سے جو بھی مسجد کی تعمیر میں دیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ اور بہت الگ ہے۔ یا کنواں کھدوانے میں یا کسی میت کی تدفین میں اگر کوئی دے دے تو زکات ادا نہیں ہوتی، کیونکہ اسے مال کا مالک کسی کو نہیں بنا رہے۔ لہٰذا کسی غریب شخص کی موتا میں دیے تو بھی وہ زکات ادا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے مال سے کرنا ہے جس کا ثواب تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے 10 گنا دینے کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا دیں گے اللہ تعالیٰ، تو ضرور دیں گے۔ ویسے کوئی غریب کی میت ہے تو کسی طریقے سے بھی کوئی اگر دے دے تو پھر ان کو اللہ کا وعدہ 10 گنا دیا دے گا، اور مال میں بڑی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بے حساب اجر ہے۔ تو کبھی بھی پیسہ دینے میں دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں تو خوشی دینا ہے۔ اور ایک اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں
کہ اولاد ہماری خرچ دے دیں گے ایسا نہیں دیکھنا ہے. ہم ہماری صحت کے زمانے میں ہم ہمارے ہاتھ سے جو ادا کر دیں اس کا ثواب ہم کو بہت زیادہ ہے, دنیا میں بھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے کہ 10 گنا ہم کو اور پیسہ ملے گا جتنا دے رہے ہیں, مگر اس نیت سے مت دیجیے گا 10 گنا ہم کو اور پیسے دیں گے, اس نیت سے مت, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام صرف اور صرف میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے. تو خیر اس میں اور کس کس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے ان کی تفصیلات آپ سماعت فرمائیے. اتنے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے, جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ اپنے ماں باپ, نانا نانی, دادا دادی, پڑ نانی, پڑ دادا, پڑ سکڑ دادا, جہاں تک اوپر ہے جتنا اوپر تک, تو اس کو ہماری اصل ہے, وہ ان کو اصل کہتے ہیں. اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. اور اپنی بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, پڑ نواسی, پڑ پوترے, پڑ, ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے, کیونکہ یہ ہماری فرا ہے, تو یہ ہماری اولاد ہے, ان کو اپنے مال میں سے دینا ہے. بعض لوگ اس طرح سوال کرتے, حالانکہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں, سوال کرتے کہ ہماری بیٹی بہت غریب ہے, ان کے شوہر نہیں دیتے, کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے؟ ارے بیٹی کو زکوٰۃ کیسا دیں گے بھائی؟ تو لہٰذا ان کو اپنے مال میں سے دینا ہے. اور غریب تو اس طریقے سے اپنے ماں باپ, دادا دادی, پوترا پوتری, نواسا نانا نانی, پڑنانی, پڑدادی کو نہیں دینا ہے. اور بیٹا بیٹی, پوترا پوتری, نواسا نواسی, پڑ نواسی, پڑ پوتری, اپنے اصل اپنے نسل کو نہیں دینا ہے. اب اس کے سوا کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے نابالغ بچوں کو نہیں دے سکتے. صاحب نصاب کی اگر بالغ لڑکا لڑکی ہے مگر وہ صاحب نصاب صاحب اپنے بالغ لڑکوں کو نہیں خرچ نہیں دے رہے تو پھر ویسے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اصل بات سادات کو نہیں دینا ہے. تو سیدوں کی تعریف یہ لکھی ہے, بنی ہاشم, آل علی, آل عباس, آل جعفر, آل عقیل, آل حارث بن عبد المطلب, اتنے جو ہے سید ہیں, تو سیدوں کو معلوم کر کے زکوٰۃ نہیں دینا ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سید اگر بھوکے ہیں تو سید کے پاس اگر نہیں ہے تو سید کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کی ایک روٹی ہے تو اس میں سے آدھی روٹی سیدوں کو دیجیے, آدھی روٹی آپ کھائیے. مگر سیدوں کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, اور سیدوں کا ادب جتنا کرے کم ہے, تو مال کا میل سیدوں کو دینا جائز نہیں ہے. لہٰذا کوئی سید ہے تو ان کو اپنے مال میں سے دیجیے. کبھی بھی مال دیتے وقت دل میں یہ شیطان ڈالتا ہے, اگر دیں گے تو آپ محتاج ہو جائیے, ایسا وقت اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں لاتے جو اللہ کے نام پر دیتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا مال دینے سے ہمارے پاس کم ہو جائے گا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال دینے سے مال کم ہوتا ہے, دینے سے مال کم نہیں ہوتا, دینے سے مال بڑھتا ہے, اور اجر و ثواب تو بے حساب ہے. ہاں, تو یہ عرض کر رہی تھی کہ مال اپنے ہاتھ سے دینا ہے. اگر ہم ہمارے ہاتھ سے دیں گے تو اگر آپ 1 روپیہ آج کوئی اپنے ہاتھ سے زندگی میں خیرات کر دیا پھر صحت کے زمانے میں, تو اس کو 1 روپے کو کم سے کم آخری درجہ 10 روپے کے حساب سے ملے گا. زیادہ سے زیادہ تو اس کے نیت کے موافق اللہ تعالیٰ 700 درجے تک دینے کا وعدہ فرمائے ہیں. اگر ہم مر گئے بعد ہمارا پیسہ ہمارے بیٹا بیٹی ہمارے نام سے خیرات کریں گے تو ان کو ملے گا روپیے کو 100 روپے کا حساب, ہم کو ملے گا روپیے کو 1 روپے کا حساب. جتنے کا 1 روپیہ اگر 100 روپے دیتے 100 روپے کا ثواب ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرے بعد میرے اولاد میرے لیے خیرات کریں گی, میری اولاد میرے لیے مسجد بنا دیں گی, یہ کچھ بھی اس کا ثواب 100 گنا کم ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے ہاتھ سے دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک ہو سکے انتقال ہو گئے تو پہلے اس جس کا انتقال لگا ہے اس کو اس کی خبر میں لٹانے سے پہلے جتنا کر سکتے ہیں وہ کر دینا ہے. بعد میں عمر تمام کتنا بھی کرو کچھ بھی نہیں کرو ایک الگ حساب ہے, مگر جلد سے جلد دینے کا ثواب جتنا ہو سکے خبر میں رکھنے سے پہلے ہی اس کو جو چاہنے والے ہیں جتنا, کیونکہ سب سے زیادہ ثواب خیرات کا بتایا گیا ہے. خیرات کے بارے میں لکھا ہے, حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز خیرات سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. خیرات کا سبب فوری
पहुंच, जैसा कि अब हम किसी के हाथ में दिए, वो लेने वाले के हाथ में पहुंचते ही हमारे को सवाब मिल जाता। जिसका इंतकाल उनके नाम पे हम दिए तो देते ही, जिसके हाथ में हम देंगे देते ही वो सवाब पूरा फौरी, वो जिसके नाम पर जिसके इसाले सवाब के लिए दिए उनको सवाब फौरी जब का जब मिल जाता, उसमें ताखिर जर्रा भी नहीं होती। तो लिहाजा जितना हो सके खैरात का सवाब बहुत ज्यादा है, और खैरात देने से माल बढ़ता भी है, आखिरत का अजब हिसाब है। और पहले तो ज़कात जिसको किसको नहीं देना है वो अर्ज किया गया था, अब ज़कात किस किस को देना जरूरी है वो समाअत फरमाइए। सगे भाई बहन को दे सकते हैं अगर वो मोहताज है, फिर उनकी औलाद को, ये ज्यादा सवाब है जिसको देना है। सगे भाई बहन को देना ज्यादा सवाब है। सगे भाई बहन, फिर उनकी औलाद, फिर चाचा और फिर फूफी, फिर उनकी औलाद, फिर मामू और खाला को, फिर इनकी औलाद को, फिर दूसरे खराबतदारों को देना ज्यादा सवाब बनिस्बत गैरों को देने से। खराबतदारों को देने का दोहरा अजर है, एक तो हक खराबतदारी अदा करने का, दूसरा ज़कात अदा करने का। लिहाजा ज़कात है, अगर दूर है तो उनको ले जाकर घर पे पहुंचाइए, ये नहीं कि उन्हें मांगने को आए तो हम देंगे, उन्हें आना हमारे घर को तो हम देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ले जाके पहुंचाए जहां तक हो सके। आज अल्लाह ताला हमारे जिस्म में जान है, चल रहे फिर रहे, जो करना है दौड़ दौड़ के भाग भाग के जल्दी जल्दी जल्दी, हमको अपने आखिरत की तैयारी, हमको अपनी आखिरत की फिक्र में तैयारी में जल्दी जल्दी उनके घरों को ले जाकर पहुंचाना है। जो करना है जल्दी जल्दी करना है, नहीं मालूम के वक्त किसका कब आ जाता, कब अचानक भी आ सकता है। इसके बाद पड़ोसियों को देने का हुक्म है, उसके बाद अपने शहर अपने गांव के लोगों को देने का हुक्म है। उसके बाद माजूर व अंधे लंगड़े अपाहिज मजबूरों को देने का जरूरी है, जो कमाने के काबिल नहीं है उनको मुकद्दम रखा जाए। और ज़कात का माल एक शहर से दूसरे शहर को भेजना मकरूह है, लेकिन अगर दूसरे शहर में ज़कात देने वाले के खराबतदार मौजूद हों या वहां के लोग बनिस्बत इस शहर के ज्यादा मोहताज हों तो फिर मकरूह नहीं है। ज़कात की अदाई में मकाम में माल का एतबार है, बस अगर मालिक एक शहर में हो और माल दूसरे शहर में हो तो जहां माल है वहां के हिसाब से ज़कात देना जरूरी है। तो इसलिए ज़कात का फरीजा बहुत अहम तरीन फरीजा है, इसको अदा करने में जरा भी अब हमारे पास इतने हजार ज़कात देना पड़ता हमारे को, बल्कि ये नहीं सोचना है उतने हजार अल्लाह ताला दिया ना आपको, आपके पास तो नहीं थे पहले से, जब दिया है और देने वाला खुद उसका 40वां हिस्सा तलब कर रहा है, फिर वो भी हमको आखिरत के अज़ाब दुनिया में बढ़ के देने के लिए, तो फिर हमको चाहिए कि ऐसे वक्त में दिल खुशी खुशी ज़कात अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और असल बुराइयों की जड़ दुनिया की मोहब्बत है, की मोहब्बत यानी माल की मोहब्बत है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। तो लिहाजा माल की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है, तो लिहाजा जहां तक हो सके अल्लाह की मोहब्बत दिल में बिठाइए, माल की मोहब्बत दिल से निकालिए तो बहुत से गुनाहों से हम बच जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक